7वीं मुहर्रम से ही तनातनी शुरू हो गई। बिलाखिर 9वीं मुहर्रम को उन्होंने जंग का बगल बजा दिया। 22,000 का लश्कर एक तरफ, दूसरी तरफ 72 नफूसे कुदसिया, 72 लोग, उनमें बच्चे भी हैं, बीमार भी हैं, 80 साल का बूढ़ा भी है। हबीब इब्ने मज़ाहिर की शक्ल में 80 साल का बूढ़ा, अली असगर की शक्ल में 6 महीने का बच्चा। असगर जब निकले थे तो 1 महीने के थे और अब उनकी उम्र 6 महीने हो रही है। मौला हुसैन तलवार पर टेक लगाकर यूं बैठे हैं, आंख बंद हो गई है। ख्वाब में क्या देखा? नाना जान तशरीफ लाए। हुसैन मायूस है मेरे बेटे। अस की नाना देखे ना आपकी उम्मत कितनी सताती है। इरशाद हुआ, हुसैन गम न कर, कल आकर मुलाकात होगी, कल हौज़े कौसर पे आके मिल लेना। आंख खुली, आंख से आंसू आ गए। उधम मची हुई थी। मौला हुसैन ने फरमाया, अब्बास जाकर देखो ये उधम कैसी। अर्ज की, आका ये लड़ने के लिए आ रहे हैं। फरमाया कि इनसे कह दो आज लड़ाई नहीं होगी, 9 मुहर्रम है, आने वाली शब आशूर है, बरकत वाली रात है, रहमत वाली रात है, इसलिए हम इबादत करना चाहते हैं, तिलावत करना चाहते हैं, सजदे करना चाहते हैं, ताकि जिंदगी की आखिरी रात दिल खोल के सजदा कर लें। ए हुसैनियों, मैं भी तुमसे कहना चाहता हूं, आज की रात धूम धमाके और खुराफात, बिदात, इस्लाम के मुखालिफ कामों में न गुजारो। ये रात बरकत वाली है। मौला हुसैन ने इसको इबादत के लिए मांगा है। इस रात इबादत करो। उसके बाद फिर ये वो रात को जब इबादत होने लगी खैमे आले रसूल में, कोई तिलावत कर रहा है, कोई सजदे कर रहा है। मौला हुसैन सुभान रब्बियल आला के नगमे गुनगुना रहे हैं। इबादतों पे इबादतें हो रही है। पता नहीं क्या लुत्फ और लज्जतें आई होगी उस सुभान रब्बियल आला की आखिरी सदाओं में। मेरा ईमान तो ये कहता है हुसैन सुभान रब्बियल आला कहते होंगे और रब्बे आला अपने जलवों से पर्दे हटा करके हुसैन को दीदार कराता होगा। इसलिए कि जिनके रुतबे हैं सिवा, उनसे सिवा मुश्किल है। मौला हुसैन, आका हुसैन सजदे में हैं, तिलावत कुरान हो रही है, इबादतें हो रही है, इस्तिग़फ़ार हो रहे हैं। अब इसके बाद दूसरी रात हमने नहीं देखना है। अल्लाह अल्लाह। लेकिन हुसैनियों, तुम भी इस नकल को जिंदा करो, तुम भी इबादत में रात गुजारो, तुम भी आहुजारियां करो, अपने अल्लाह को मनाओ। उसके बाद इबादत से फारिग हो गए तो मौला हुसैन ने रिश्तेदारों को, बेटों को, भतीजों को, सबको जमा किया, साथियों को जमा किया। जलता हुआ चिराग हुसैन ने बुझा दिया। फरमाया, लोगों, मेरे खानदान वालों, मेरे दोस्तों, मेरे बेटों, मेरे भतीजों, मेरे भाइयों, इसलिए कि मौला अली की दूसरी बीवी के बेटे भी मौजूद थे साथ में। अगरचे वो फातिमा की औलाद न थे, लेकिन सौतेले भाई थे। हुसैन, तेरे सौतेले भाइयों को भी मेरा सलाम हो। वहां सौतेले भाई यूसुफ को कुएं में डालते हैं। तेरे सौतेले भाइयों पे मेरे माँ बाप कुर्बान, तुझसे पहले अपनी जान कुर्बान करते हैं। सबको जमा किया मौला हुसैन ने। फरमाया, वो सामने 22,000 का लश्कर है और वो लोग मेरे खून के प्यासे हैं। मैंने चिराग बुझा दिया। एक एक आदमी एक एक का हाथ पकड़ ले, यानी जो मेरा साथी है, वो मेरा सहाबी है, वो मेरे रिश्तेदार का हाथ पकड़ ले और हाथ पकड़ करके चुपके से खैमे से निकल जाए। मैं कोई शिकायत नहीं करूंगा, कोई शिकवा नहीं होगा। जल्दी से चले जाओ, अपनी जानें न खोना, अपनी जानों पर बन आ गई है। जाओ, सिर्फ वो मेरे खून के प्यासे हैं, मैं जान दे दूंगा, वो ठंडे हो जाएंगे। उसके बाद चिराग बुझाने के बाद देर तक मौला हुसैन खामोश रहे और उसके बाद जब चिराग जला तो आंसुओं की लड़ियां थी, खैमे में हिचकियां थी। मौला हुसैन ने कहा, तुम गए नहीं? कहा, हुसैन कैसी बात करते हैं, कल फातिमा को मुंह क्या दिखाएंगे, मौला अली को मुंह क्या दिखाएंगे? यही कहेंगे आपके बेटे को मुसीबत में छोड़कर भाग गए थे। मौला हुसैन, हमारे खून में का एक भी कतरा जब तक बाकी है, हम आप पर आंच नहीं आने देंगे। हम भागने और जाने वाले लोग नहीं। तुमसे पहले करबला में हमारे लाशें गिरेंगे, तुमसे पहले करबला में हमारी जानें कटेगी, तुमसे पहले करबला में हमारा खून बहेगा। मैं कहता हूं, उनके फैसले को सलाम। अगर वो ये
فیصلہ نہ کرتے تو شاید معاذ اللہ آج اتنے احترام سے ان کا ذکر نہ ہوتا، اس شان سے ان کے تذکرے نہ ہوتے۔ اللہ اللہ، پھر یہ ہوا مولا حسین نے بڑی دعائیں دی، اور پھر اس کے بعد مولا حسین ان کے خیمے سے نکلے اور خواتین کے خیمے میں گئے، ساری صورتحال رکھی۔ زینب بے ہوش ہو کر گرتی ہے، شہربانوں کو کبھی سنبھالا دیتے ہیں، کبھی لیلا کو پکڑتے ہیں، کبھی سکینہ کو سنبھالا دیتے ہیں۔ عجیب حال ہے حسین کا، امتحان گھر میں الگ امتحان، باہر الگ امتحان۔ مولا حسین اللہ اکبر، پھر وہ 10ویں صبح آتی ہے جسے لوگ عاشور 61 ہجری کا دن کہتے ہیں، وہ خون والا سورج، وہ خون والی صبح، اللہ اکبر۔ جیسے ہی کربلا کی سرزمین پر سورج نے، اس خون والے سورج نے، اس خون ریز سورج نے اپنا چہرہ نکالا اور افق پر وہ ظاہر ہوا، ویسے ہی کربلا کے میدان میں جنگ کا بغل بجنے لگا۔ مولا حسین نے اپنے سر پہ امامہ سجایا رسول کا، اور گھوڑے پر بیٹھ کر کے آپ میدان کربلا میں گئے۔ کربلا کے میدان میں جانے کے بعد آپ نے فرمایا، لوگوں مجھے پہچانو میں کون ہوں۔ جنگ کرنے سے پہلے میں سارا قصہ تمام کرنا چاہتا ہوں، حجت تمام کرنا چاہتا ہوں، مجھے پہچانو، میرا نسب پہچانو میں کون ہوں۔ لوگ کہتے ہیں نسب پہ غرور نہیں کرنا چاہیے، بے شک نسب پہ غرور نہیں ہوگا، لیکن جب لوگ جان کر انجان بن جائیں تو سنت حسینی ہے کہ مجھے پہچانو۔ لوگوں سے کہا حسین نے مجھے پہچانو، میں نبی کا نواسا ہوں، روئے زمین پر میرے سوا اس وقت کوئی نبی کا نواسا نہیں ہے۔ لوگوں جا کے پوچھو ابن عباس سے، ابن عمر سے، ابن ابو بکر سے، جا کے پوچھو ابو سعید خدری سے، جا کے پوچھو جابر ابن عبداللہ سے، جا کے پوچھو ام سلمہ سے، یہ لوگ ابھی بھی روئے زمین پہ موجود ہیں۔ کیا میرے لیے نبی منبر سے نیچے نہیں آئے ہیں؟ کیا مجھے کندھوں پہ نہیں بٹھایا ہے؟ کیا حسین منی وانا من الحسین نہیں کہا ہے؟ کیا مجھے جنتی جوانوں کا سردار اور میرے بھائی کو نہیں کہا ہے ارے ہم جنتی جوانوں کے سردار ہیں؟ آیے تطہیر ہمارے لیے نازل ہوئی، آیے مودت ہمارے لیے نازل ہوئی۔ بتاؤ میں نے کسی کا خون کیا، میں نے جھوٹ بولا، میں نے کسی کو ستایا، مجھ پہ کیوں ظلم کرتے ہو؟ میں نے تمہارا بگاڑا کیا ہے؟ مولا حسین کی تقریر اتنی دل پذیر تھی کہ وہ کوفی تھاڑے مار مار کے رونے لگے، فرمایا او فلاں بن فلاں، او فلاں بن فلاں، او فلاں بن فلاں، کیا تم نے مجھے خطوط نہ لکھے تھے؟ تم نے مجھے بلایا نہیں تھا؟ کوفہ والو، مہمان کا یہی انداز کیا جاتا ہے، مہمانوں کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے۔ او کوفہ والو، تمہاری مہربانی، تمہاری مہمانی قیامت تک کے دنیا یاد رکھے گی، مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی؟ کیا میں نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ کیا تم نے مجھے بلایا نہیں ہے؟ ارے کافر بھی کسی کو دعوت دے کر ایسا سلوک نہیں کرتے، تم تو کلمہ پڑھنے والے ہو۔ جب مولا حسین کہتے تھے وہ روتے تو تھے لیکن کوئی جواب نہیں دیتے تھے، جب زور ڈال کر کے کہا تو مکر گئے، ہم نے کوئی خط نہیں لکھے تھے، ہم نے کوئی خط نہیں لکھے تھے، ہم نے آپ کو بلایا نہیں تھا۔ اس طرح وہ بدبخت بدل گئے، تبدیل ہو گئے، کیونکہ انہیں دولت کی لالچ تھی، انہیں مال کی لالچ تھی۔ شمر اللعین نے کہا حسین یہ میدان تقریر نہیں ہے، آواز بند کرو، یا بیعت کرو یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حسین پاک پلٹ گئے۔ اس کے بعد 72 لوگوں کو حسین نے کربلا میں سجا دیا، وہ 72 تھے اور گویا کہ پوری امت کے نمائندے تھے۔ میں منا میں سرا قلب، اپنا علم، اپنا جھنڈا مولا عباس کے ہاتھ میں دیا۔ جنگ شروع ہوئی۔ اب میرے پاس یہ وقت نہیں کہ میں آپ کو سارے سرکار امام علی مقام کے احباب کی شہادت سناؤں۔ عبداللہ ابن عمیر کلبی، حبیب ابن مظاہر، بعض لوگوں نے اس کو مظاہر بھی کہا، حضرت ابن بجلی، اس طریقے سے مولا حسین کے ایک کے بعد ایک کئی ساتھی شہید ہوئے۔ حضرت مسلم ابن اوسجہ شہید ہوئے۔ ہر اس طرف کے میدان میں تھے، مولا حسین کی تقریر سن کر اس طرف آ گئے اور کہا حسین مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں معلوم تھا یہ تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، اتنے گر جائیں گے، آپ معاف کرتے ہیں؟ کہا جا ہر، تجھے معاف کیا، اللہ بھی معاف کرے۔
حیرت ہے، اتنے لوگوں نے تقریر سنی کوئی نہیں پلٹا، اتنوں نے تقریر سنی کوئی نہیں پلٹا. حور کیوں پلٹا؟ اس لیے کہ حور نے کہا تھا حسین تیری ماں سے مجھے محبت ہے جس کا نام فاطمہ ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا جو میری فاطمہ سے محبت کرے گا وہ جہنم میں نہیں جائے گا. حور کے دل میں فاطمہ کا احترام تھا، اس احترام نے حور کو جہنم کے دروازے سے کھینچ کر کے راہ جنت کا مسافر بنایا ہے. یزیدیوں کے خیمے سے کھینچ کر کے مولا حسین کے خیمے. حور بھی لڑے، اور لڑتے لڑتے جب زخموں سے چور ہو کر کے گر پڑے تو کہا مولا حسین میری خبر لو. مولا حسین گئے اور حور کو اپنی مانڈی پر، اپنے زانوں پہ حور کا سر رکھا. حور تجھ پر میرے ماں باپ قربان، کاش حور کی جگہ ہم ہوتے. ہائے ہائے کیا مقدر کی معراج ہے اس معاملے میں، اس معاملے میں، اس معاملے میں نہیں، وہ لے جانے کے معاملے میں نہیں، زانوں پر سر آنے کے معاملے میں. کیا مقدر کی معراج ہے. جنت سے پہلے جنتی جوانوں کے زانوں پر گود میں سر آ گیا. حور کی پیشانی پر مولا حسین ہاتھ پھیرنے لگے. حور نے آنکھ کھولی، زخموں سے چور تھے، مسکرا کے کہتے ہیں مولا غلطی معاف کی نا، اب تو آپ راضی ہیں؟ حسین کہتے ہیں میں تجھ سے راضی ہوں اور اللہ بھی راضی ہے. جب میں حضرت حور کے مزار پہ گیا کہ حور تجھے مبارک، تجھے نسبت فاطمہ نے جنت کی سند عطا کی ہے. اس کے بعد جب سارے آوان و انصار شہید ہو گئے تو اب باری آتی ہے آل محمد کی، آل نبی کی. ان میں حضرت عباس کے جو بھائی ہیں، حضرت عمر ابن علی، حضرت عثمان ابن علی، حضرت جعفر ابن علی، یہ جو لوگ ہیں یہ حضرت عباس کے یعنی مولا علی کی دوسری بیوی کی اولاد ہیں. یہاں ایک بات اور قابل غور ہے کہ مولا علی نے اپنے بیٹوں کا نام عمر رکھا، عثمان رکھا. بھائی جس سے نفرت ہوتی ہے یا لڑائی ہوتی ہے تو وہ اپنی اولاد کا نام ان کے نام پہ نہیں رکھتا، لیکن مولا علی نے عمر اور عثمان اپنے بیٹوں کا نام رکھ کر کے بتا دیا کہ یہ میرے دشمن نہیں تھے، میرے یار تھے. اسی لیے تو گھر میں نے اپنے بیٹوں کا نام خلفائے راشدین کے نام پہ رکھا. وہ خود بھی خلیفہ راشد تھے، لیکن ان شیخین کے نام پر اللہ اکبر اپنے بیٹوں کا جو ہے وہ نام رکھا. یہ یکے بعد دیگرے شہید ہوئے. اس کے بعد جب یہ شہید ہو گئے، حضرت مسلم ابن عقیل کے بیٹے عبداللہ اور جعفر یہ بھی شہید ہوئے. اسی طرح سے پھر باری آئی حضرت امام محمد قاسم کی. امام قاسم علی جد والی سلام یہ مولا حسن مجتبیٰ کے بیٹے ہیں. اب سب سے میری گزارش ہے سنجیدہ ہو جائیں، دل میں جو بھی تمنائیں اور مرادیں ہیں اپنی مرادیں اپنے اپنے دلوں میں لے لیں، اس لیے کہ اب یہ جو بات ہو رہی ہے اس بات پر بی بی زہرا محفل میں خیرات تقسیم کرے گی. یوں تو ہر محفل میں اس نے انہیں تقسیم کیا، لیکن یہ قبولیت کی گھڑی آ گئی، قبولیت کے لمحات آ گئے. اصحاب کہف کے نام لیے جائیں تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اب ان کے نام لیے جا رہے ہیں کہ جو اصحاب کہف کے بھی آقا ہیں، اصحاب کہف کے بھی داتا ہیں، جہاں سے اصحاب کہف خیرات لیتے ہیں نور کی. یہ وہ لوگ ہیں امام محمد قاسم جو امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے. امام حسن مجتبیٰ کے بیٹوں میں اور بھی ایک بیٹا ہے جن کا نام حضرت حسن مثنیٰ ہے. یہ بہت چھوٹے تھے، یہ بہت چھوٹے تھے، اور ان کا جو رشتہ تھا یہ میدان کربلا میں نہیں آئے تھے. ان کا رشتہ بعد میں بی بی فاطمہ صغرا کے ساتھ طے ہوا، اور اسی سے حسنی حسینی جو ہے وہ نجیب الطرفین اولاد جو بھی انہی میں میرے آقا سرکار غوث العظم دستگیر ہیں. یہ حسنی سادات حضرت حسن مثنیٰ سے، لیکن حضرت امام محمد قاسم ابن امام حسن مجتبیٰ آئے. چچا مجھے کربلا کے میدان میں جانا ہے. سارے آوان و انصار شہید ہو گئے، ہمارے دوسرے چچا بھی شہید ہو گئے، مجھے جانے دے. حضرت امام قاسم کا رشتہ حضرت بی بی سکینہ کے ساتھ طے ہوا تھا. بی بی سکینہ کے ساتھ تھا. جیسے قاسم سامنے آئے، حضرت امام قاسم سامنے آئے، مجھے میدان میں جانے دے. آپ نے کہا بیٹے میرے بھائی کی تو نشانی ہے، اگر تو شہید ہو گیا تو میرے بھائی کی نسل کیسے چلے گی؟ کیونکہ جو تیرا بھائی ہے وہ چھوٹا ہے اور بچوں کے مستقبل کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، اس لیے میں تجھے جانے کی اجازت کیسے دوں؟ نہیں جانا بیٹا، اس لیے کہ جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا. مولا حسین کی زلفیں بکھری ہے، کپڑوں پہ خون کے دھبے ہیں، چہرے پر
عجیب سے آثار ہیں. لاشیں اٹھا اٹھا کر لاتے. 56 سال 5 مہینے 5 دن کی عمر ہے. لاشیں اٹھا اٹھا کر کے لاتے. بھائیوں کا لاشا, دوستوں کا لاشا, احباب کا لاشا جمع کر رہے ہیں خیمے کے قریب. عجیب حال ہے. ایک ایکسیڈنٹ کی میت کوئی اٹھا کے لائے, 3 دن اس کو نیند نہیں آتی. وہ لوگ جو سماجی کام کرتے ہیں, پوچھو ان سے, مولا حسین تیری عظمت پہ سلام. اب اس کو جانے کی باری ہے جس کے ساتھ بیٹی کا مستقبل وابستہ ہے. لوگوں نے عجیب عجیب روایتیں گڑھ رکھی ہے. وہاں تو قاسم کی مہندی نکلی تھی. ہم کہتے ہیں توبہ کرو توبہ کرو, کیا بکتے ہو. ارے آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی مہندی بغیر پانی کے کلائی نہیں جاتی, بغیر پانی ڈالے مہندی نہیں بنتی. تو آخر وہ مہندی کتنی اہم تھی کہ حسین اصغر کو پانی نہیں پلا رہے تھے, اس سے مہندی بنا رہے تھے. شرم کرو, کیا بکتے ہو, کیا بکواس کرتے ہو. کوئی مہندی کا تصور کربلا میں نہیں. ارے عام مردوں کے لیے مہندی حرام ہے, رسول اللہ کا شہزادہ مہندی لگائے گا. وہاں شادیوں کی محفل بچانے گئے تھے. یہ سارے خرافات, نہ اسے بیان کیا جائے نہ اس پر یقین رکھا جائے, یہ سب خرافات ہے. ہم اہل سنت اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں. ہاں جتنی جائز چیزیں ہیں ہم اس سب کی تائید کرتے ہیں. اس لیے خرافات کی طرف نہ جاؤ. مولا حسین نے جب منع کر دیا, امام قاسم فوفی کے فاضل, فوفی حضرت امام مجھے منع کرتے ہیں کربل میں جانے سے. فوفی نے 19 سال کے جوان بھتیجے کو سینے سے لگایا. بیٹے ٹھیک ہی کہتے ہیں. جب فوفی نے کہا کہ ٹھیک ہی کہتے ہیں, تو امام حسن مجتبی جب زہر آپ کو دیا گیا تھا, ہم ان کی شہادت کے دن یہ باتیں بیان کریں گے, ابھی وہ موقع نہیں. اتنا سن لے کے امام حسن کو جب زہر دیا گیا, ہیرے کو پیس کر, یہ یزید پلید نہیں دلوایا تھا زہر, تو ان کے کلیجے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے نکلے تھے. اتنی دردناک شہادت تھی. اس وقت اس شہادت کے موقع پر بھی مولا حسین ایک خط لکھ رہے تھے اور کہتے تھے بیٹے قاسم, ایک وقت آئے گا, اتنی مصیبت تجھ پہ آئے گی کہ اس کے بعد وہ مصیبت نہیں آئے گی. یہ میرا خط اس دن کھول کے پڑھنا. امام قاسم نے سوچا کہ آج کے بعد اب اتنی مصیبت ہم پہ کب آئے گی. سب تو لٹ رہا ہے, فاطمہ کا چمن ویران ہو رہا ہے, وہ لاشیں پڑی, وہ علی کے لال شہید ہو گئے, وہ پورا کے پورا فاطمی چمن آج خزاں کا منہ دیکھنے والا ہے. آج کے بعد اب اس مصیبت کب آئے گی. نکالا تعویذ, کھولا, اس پہ لکھا تھا میرے بیٹے میرے دل کی چین, میری آنکھوں کی ٹھنڈک, جانے پدر اس وقت تو کربلا میں ہوگا, میرے بھائی حسین کے قدموں پہ قربان ہو جا, یہ تیرے باپ کی تجھے نصیحت ہے, وصیت ہے. بیٹا میرے بھائی کے قدموں پہ جان دے دے, کاش میں ہوتا تو میں بھائی کے قدموں پہ جان دیتا. بیٹے میں نہیں ہے تو تو جان دے کر باپ کی طرف سے فدیہ ادا کر دے. قاسم کے تو باتیں کھل گئی. چچا اب تمہاری مانو کہ اپنے ابا کی مانو. دیکھو دیکھو آپ منع کرتے ہیں, میرا بابا یہ مجھے شہادت کی سند دے کر کے گیا ہے. امام نے خط لیا, دیکھو بھائیوں میں محبت ہو تو اس طرح ہو. کربلا بتا رہا ہے کہ جہاں تلاوت قرآن ہے, جہاں نماز کی پابندی ہے, وہاں آپس میں بھائیوں میں پیار کتنا ہے. مولا حسین نے خط پڑھا, مچل گئے, ہاتھ کو اوپر اٹھایا اور عرض کی اللہ میرے بھائی نے میری محبت کا حق ادا کیا ہے. اس نے یہ بھی پرواہ نہ کی کہ اس کا بیٹا شہید ہوگا تو اس کی نسل کیسے چلے گی. اللہ تو مظلوم کی دعا سنتا ہے, حسین مظلوم ہے, مسافر کی دعا سنتا ہے, حسین مسافر ہے, تو مجاہد کی دعا سنتا ہے, حسین مجاہد ہے, تو غازی کی دعا سنتا ہے, حسین غازی ہے, تو جمعہ کے دن دعا قبول کرتا ہے. آج جمعہ بھی ہے, تو عاشورہ میں سنتا ہے, آج عاشورہ بھی ہے. مولا آج میں اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہوں کہ میرے بھائی نے میرا اپنا بیٹا میرے قدموں پہ قربان کرنے کی بات کی, تو اس کی نسل کو قیامت تک باقی رکھنا اور ایسی اولاد پیدا کرنا جس سے میرے بھائی حسن کا نام قیامت تک زندہ رہے. ندائے حسین قبول کیا, تیرے بھائی حسن کی اولاد قیامت تک موجود رہے گی اور اس کی نسل میں ایسا بیٹا پیدا کروں گا کہ جو شان تیرے نانا کو میں نے نبیوں میں عطا کی ہے, اس حسن کے بیٹے کو وہ شان ولیوں میں عطا کروں گا. اس کا نام عبدالقادر جیلانی ہوگا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری,
ذکر تاجدار کربلا، نعرے غوث. میرے غوث کے ڈنکے کربلا میں بھی بجے ہیں، میرے غوث کے ڈنکے کربلا میں بھی بجے ہیں. مولا حسین کی دعا کی برکت ہے. اور کہا کہ درمیان میں عبد القادر ہوگا اور اخیر میں محمد مہدی ہوگا. حسن کی اولاد میں ایسے بیٹے پیدا کروں گا کہ بیچ میں عبد القادر، ابتدا قاسم، بیچ میں عبد القادر اور اخیر میں محمد مہدی. امام حسن کی اولاد میں ہوں گے امام مہدی. ارے یہ کتنی شان کی بات ہے. آل محمد کے لیے کوئی قربانی دے کر تو دیکھے کتنا بڑا صلہ ملتا ہے. امام حسن کو مولا نے، حالانکہ وہ بھی آل محمد ہے، لیکن آل محمد ہو کر بھی آل محمد پہ قربانی دی. اللہ نے کیسی شان بلند کی. اس کے بعد حضرت قاسم کو سینے لگایا. جب تیرے بابا نے کہا بیٹے تو اب میں روک نہیں سکتا، جا. حضرت قاسم اتنے خوبصورت تھے. اب یہ بات مجھے ہر جگہ کہنے کی ضرورت تو نہیں پڑے گی کہ خوبصورت تھے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور. ہائے کتنے حسین ہے وہ لوگ، کتنے خوبصورت ہے وہ لوگ. سورج بھی انہیں شرما کر کے دیکھتا ہے. قاسم سر پہ امامہ سجا کر 19 سال کا لاڈلا بھتیجا کربلا میں آیا تو کسی نے پوچھا یہ حسن کا پری پیکر کون ہے؟ تو کسی نے کہا یہ حسن کا بیٹا قاسم ہے. امام قاسم تلوار لے کر کے کھڑے ہوئے. کہ کون ہے مقابل میں آنے والا؟ امام قاسم کے مقابلے میں ارزق نامی پہلوان بڑا مشہور تھا. دمشق یعنی شام کے علاقے میں اس کی بڑے چرچے تھے، بہت چرچے تھے اس کے. عراق و شام میں اس کی ایک عجیب دھاپ تھی. اس کو کہا شمر نے جا لڑ اس سے. اس نے کہا یہ بچہ ہے، میری توہین ہے. تو اس نے پہلے اپنے ایک بیٹے کو بھیجا. امام نے اس کے 2 ٹکڑے ایک بار میں کی. یہ آپ جو ہے نا کسی ناول کا قصہ نہیں ہے، یہ تاریخ ہے. اس لیے کہ حیدر کرار کے لال لڑ رہے ہیں. سبحان اللہ. محمد مصطفیٰ کے پھول، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں وہ بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے. اگر پانی بند نہ کیا ہوتا ظالموں نے تو ایک قاسم کافی تھا اس 22,000 کے لشکر کے لیے. لیکن ان نامردوں نے اور نامرادوں نے پانی بند کر کے بتایا کہ ان کے ساتھ اسی طرح لڑا جا سکتا ہے. اور وہ لڑنے نہیں آئے تھے 72. اگر وہ لڑنے آتے تو بھی الٹ دیتے، زمین کی تہ الٹ دیتے. لیکن انہیں تو لڑنا نہیں تھا، انہوں نے تو نانا کا وعدہ وفا کرنا تھا، انہوں نے تو دین کی حفاظت کرنا تھا، انہوں نے تو دین کو تحفظ دینا تھا. مولا قاسم لڑتے لڑتے تھکے تو ارزق نامی پہلوان بھی مست ہاتھی کی طرح جھومتے ہوئے آیا اور اس نے بھی جو ہے امام سے لڑائی کی. مولا قاسم نے اس کے بھی ٹکڑے کیے. شمر ذل جوشن اس پلید لعین نے کہا، اس بدبخت نے کہا کہ ایک کام کرو، ایک ایک کر کے جاؤ گے تو یہ پورے لشکر کو پورا پڑے گا. علی کا پوتا ہے، حسن کا بیٹا ہے، حسین کا بھتیجا ہے، چاروں طرف سے گھیر لو. 1000 لوگوں نے ایک ساتھ گھیرا اور اتنی تکلیف ان لوگوں کو ہوئی تھی، اتنا نقصان پہنچایا تھا حضرت قاسم نے کہ ایک ساتھ جب 1000 کے لشکر نے چاروں طرف سے گھیرا تو کسی نے پتھر مارے، کسی نے تیر مارے، کسی نے تلوار کا وار کیا. اور ایک عجیب سی گرد کربلا کے میدان میں جب اٹھی، مولا امام قاسم گھوڑے سے زمین پہ آیا. حسن پاک کا بیٹا جب زمین پہ آیا تو آواز دی، چچا میری خبر لینا. حضور امام علی مقام اس گرد کے اندر سے آواز جو آئی تھی میری خبر لینا. تو آپ جو ہے تھوڑا تاخیر سے کسی سبب سے خیمے سے نکلے. اتنے ٹائم میں ان لوگوں نے امام قاسم کے لاش کا سر اقدس کو تن سے جدا کر دیا اور اتنے ٹائم میں انہوں نے گھوڑوں سے امام قاسم کے جسم کو اتنا کچلا کہ جس وقت امام قاسم کی لاش تک مولا حسین پہنچے تو 19 سال کا وہ بیٹا حضرت امام قاسم جو بھتیجے تھے، امام حسین نے ان کو سینے سے لگایا تو کچل کر کے آپ کا لاشا اتنا لمبا ہو گیا تھا کہ جب آپ سینے سے لگا کر کے اپنے بھتیجے کا لاشا لا رہے تھے تو ان کے پیر زمین پر رگڑتے تھے. سیدہ زینب نے دیکھا ہائے میرا بھتیجا. جب لاشا رکھا تو حضرت زینب آئی، بھیا اپنی بہن کی کوئی بات تو نے کبھی کاٹی نہیں، کبھی ٹالی نہیں. ہاں آج میری سنے گا؟ جی بہن کیا بات ہے؟
کہا تو سب کی قربانی قبول کرتا ہے، میری بھی 2 قربانی کربلا میں لائی ہوں، قبول کر لیں۔ کہا کیا کہہ رہی ہے آپ؟ ہاں میرے جو اون و محمد ہے نا 2 بیٹے، تاریخ میں آتا ہے ایک بچے کی عمر 6 سال کی تھی اور ایک کی عمر 7 سال کی۔ آپ نے فرمایا بہن میں کیسے انہیں کربلا میں جانے دوں، وہ 6-7 سال کے بچے ہیں۔ امام حسین کو جب کوئی بات منانی ہوتی تو اس کا آسان طریقہ یہ تھا، بھائی امی فاطمہ کا واسطہ۔ جیسے زینب نے بھائی کا ہاتھ پکڑ کے کہا بھیا امی فاطمہ کا واسطہ میرے بچے بھی قربان ہو جانے دینا، کیونکہ کل قیامت کے دن جب امی کہے گی زینب میری گود خالی ہوئی، میرا بیٹا کربلا میں شہید ہوا اور تو اپنی گود بچاتی رہی، ماں کے سامنے مجھے رسوا نہ کر۔ او میرے ماں جائے، او میرے ماں کے بیٹے، تو نے اور میں نے ایک ماں کا دودھ پیا ہے، یہ میرے دونوں بیٹے کی قربانی قبول کر لے، تیرا احسان قیامت تک زینب نہیں بھولے گی۔ میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، یہ بہنیں مائیں، ساس بہو کی سیریل دیکھنے والی میری مائیں اور بہنیں، فلموں میں بے پردہ جانے والی میری مائیں اور بہنیں، گانے سننے والی، فلمیں دیکھنے والی میری مائیں اور بہنیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، زینب ذہن دے رہی ہے کہ اللہ کا دین اتنا قیمتی ہے کہ اس کے لیے اگر گود اجاڑنی پڑے تو اجاڑ دو۔ زینب تمہیں پیغام دے رہی ہے، زینب تمہیں ذہن دے رہی ہے، صرف داستان کربلا سن کر آنسو بہا کر چلے نہ جانا۔ میں تمہارے جذبے کو سلام کرتا ہوں، 3-3 4-4 کلومیٹر سے میری مائیں اور بہنیں پیدل چل کر کے آتی ہیں، میں رات کی تاریکیوں میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، لیکن ان سے یہ بھی کہتا ہوں صرف سن کر کے مت جاؤ، عمل کرنے والی بنو، پردے کی پابند بنو، نماز کی پابند بنو، شریعت کی پابند بنو، دین کی پابند بنو، کنیز زینب بن جاؤ، کنیز فاطمہ بن جاؤ۔ سیدہ زینب نے کہا بھیا میری قربانی قبول کر لے۔ کہا بہن 6-7 سال کے بچوں کو میں کیسے بھیجوں کربلا میں؟ فاطمہ کا واسطہ، فاطمہ کا واسطہ مجھے رسوا نہ کر، فاطمہ پوچھے گی تو میں جواب کیا دوں گی؟ اتنا سننا تھا۔ کہا ٹھیک ہے، کبھی تیری بات کو میں نے نہ کہا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بھیج دے بھیج دے۔ اب اس بہن کو میں خراج کس الفاظ میں پیش کروں؟ 6 اور 7 سال کا بچہ، زینب ہاتھ پکڑ کر کے کنارے کو ہٹتی ہے اور اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کو امامہ باندھتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی تلواریں زینب مدینے سے لائی تھی، جیسے کہ پہلے سے کوئی پلان ہو کہ کربلا میں جب حسین شہید ہوگا، قاسم جب بڑی بڑی تلواریں لے کر کے جائے گا، اکبر جب تلواریں لے کر کے جائے گا تو میرے چھوٹے بچے بڑی تلواروں کا بوجھ اٹھا نہ سکیں گے۔ چھوٹی چھوٹی تلواریں پہلے سے چھپا لائی تھی۔ اے زینب تیری عظمتوں کو سلام، تیری پاکیزگی کو سلام، تیرے جذبے کو سلام، تو نے فاطمہ کے دودھ کا حق ادا کیا ہے۔ جیسے نبی کی بیٹیوں میں فاطمہ کی کوئی مثال نہیں، ویسے فاطمہ کی بیٹیوں میں زینب تیری کوئی مثال نہیں۔ قیامت تک تیرا اسلام پہ احسان رہے گا زینب۔ اے آقا زینب تو سن رہی ہے، تیری روح کو سلام، تیرے مزار کو سلام، اللہ قیامت تک تیرے مزار پہ رحمت و نور کی برسات کرے۔ تو نے وہ تاریخ رقم کی ہے اور تو نے وہ ذہن دیا ہے کہ عورت صرف گھر کے کپڑے دھلنے والی کا نام نہیں، عورت صرف گھر کے برتن دھلنے والی کا نام نہیں، عورت اس کا نام ہے کہ وہ دین بچانے کے لیے اپنی گود بھی اجاڑ دیتی ہے۔ یہ زینب ہے۔ سیدہ زینب نے ننھی ننھی تلواریں بچوں کو دی، بیٹا جاؤ ماموں کو آخری سلام کرو اور کربلا میں جانا۔ دیکھو بیٹا تمہارا دادا جعفر طیار ہے، جعفر طیار۔ جعفر طیار کون ہے؟ مولا علی کے سگے بڑے بھائی ہیں اور بہت بہادر تھے۔ جنگ موتا میں ان کی شہادت ہوئی، بہت بہادر تھے یہ۔ انشاءاللہ کبھی ان کی بہادری پہ ہم گفتگو کریں گے، اللہ نے توفیق دی تو۔ اپنی زندگی یہی ہے، ان آقاؤں کا ذکر کریں اور اپنی بگڑی بناتے چلیں، تقدیر سنوارتے چلیں۔ جعفر طیار تمہارا دادا ہے، بیٹا گھبرانا نہیں، مقابلہ کرنا۔ ماں نے دعائیں دی،
جب وہ رخصت کر رہی تھی تو وہ فاطمہ کی بیٹی تھی، جب وہ رخصت کر رہی تھی تو فاتح خیبر علی کی بیٹی تھی. اتنا حوصلہ تھا. جب ننھی تلواریں لٹکا کر کے شہزادے چلے ہیں تو شمر نے لعین نے پکارا حسین جوان ختم ہو گئے، بچوں کو بھیج رہا ہے. حسین اب اس کو کیا سمجھائیں کہ یہاں تو بہن ماں کے واسطے دے رہی ہے. جب بچے میدان میں آئے تو کہا خبردار ماموں کی بے ادبی نہ کرنا، پلید تو آ میدان میں اگر تجھ میں ہمت ہے. تمہیں بچہ سمجھتا ہے؟ ہم علی کے گھر کے بچے ہیں. ارے جسے دودھ ملا ہے علی کی بیٹی کا اور جس کا خون جعفر طیار کا ہے، پھر دیکھ وہاں کیسی بہادری ہے. جب اتنے سخت جملے کر رہے بچوں نے کہا تو پھر ان ظالموں نے کہا کہ ایک کام کرو، ان کو چاروں طرف سے گھیر لو. زینب تصور میں کربلا آ جائیں. سیدہ زینب کا حجرہ میں خیمہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے اس کی زیارت کی ہے. آج بھی کربلا میں حضرت زینب کا خیمہ موجود ہے، آج بھی موجود ہے. جہاں پر ان کا خیمہ لگا تھا وہاں پر ایک گنبد بنا دیا گیا ہے اور میدان کربلا جنگ کہاں ہوئی تھی وہ نشان بھی موجود ہے. اللہ آپ سب کو بھی وہ دن دکھائے اور اللہ مجھے بھی بار بار نصیب فرمائے. سیدہ زینب خیمے پہ کھڑی ہے، سر پہ چادر ڈال کر اور ہاتھ کو آنکھ پر رکھ کر کے دیکھ رہی ہے. میرے دودھ کے پالے کیسی بہادری کے جوہر دکھا رہے. لیکن آخر وہ ماں تھی. جب چاروں طرف سے گھیر لیے گئے، بچے نظروں سے اوجھل ہو گئے. جب خیمے سے بھیجا تو وہ علی کی بیٹی تھی اور فاطمہ کی بیٹی تھی. اتنی بہادری تو دکھائی، لیکن جب بچے گھر گئے ہیں اور نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں، بھائی کو لپٹ گئی. بھیا میرے بچے. تصور میں لائے نا، کسی کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے گھر لے جاؤ، اب میں اس کا علاج نہیں کر سکتا. ماں کیسی پچھاڑے کھاتی ہے، باپ کو کیسا رونا آتا ہے. زینب کے بھیا میرے بچے، بھیا میرے بچے. ابھی تیسری بار اپنا بچہ نہ کہنے پائی تھی کہ آواز آئی حسین لے جا اپنے بھانجوں کا لاشا. مولا حسین جب گئے تو دونوں بھانجوں کو سینے سے لگا کر گھر کی طرف لائے اور بہت تکلیف تھی مولا حسین کو. روتے ہوئے آئے. دو ہی بیٹے تھے زینب کے. کتنے؟ دو ہی بیٹے تھے زینب کے، دونوں قربان کر دی. آج زینب کی گود اجڑ گئی، زینب کی گود خالی ہو گئی. سیدہ زینب کے پاس مولا حسین آتے ہیں اور بہن کی گود کی طرف ان لاشوں کو بڑھاتے ہیں. زینب اپنے بھائی کا منہ تک کے کہتے ہیں حسین میری قربانی تو نے قبول کر لی. مولا حسین پر وہ کیفیت طاری ہوئی کہ میں اس کا ذکر نہیں کر سکتا، میں اس کو نہیں بتا سکتا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو ان آقاؤں کی خیرات نصیب